हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है अपोजिशन बजट से पहले। कोई बजट आते हैं तो अपोजिशन हमेशा से इसी तरह करती है, अपनी मनमानियाँ जब अपोजिशन ने करवानी होती है तो आखिरी दिनों में वो ये वाली हरबे अपनाती है। एमनेस्टी स्कीम में फ़ायदा दे, मोहलत दे आप लोगों को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को। नए टैक्सेस नहीं लगने जा रहे, अगर नए टैक्सेस नहीं लगा रहे तो बल्कि कुछ टैक्सेस के अंदर छूट दी जाए, रिडक्शन की जाए। FTR जो फिक्स टैक्स रिजीम है उसमें भी तोसी की जाए। आज ग्रेजुअली जो तो इंपोर्ट का जो डेफिसिट है और एक्सपोर्ट का डेफिसिट है वो तकरीबन इक्वलेंट है। जो प्राइम मिनिस्टर वज़ीर साहब खुद परेशान है कि महंगाई को हम कैसे कंट्रोल करें। मैं जो है ना अपनी शर्तें बढ़ा रहे हैं, कशकोल तो मैं तो उठाऊंगा नहीं। खान साहब खुद जो है IMF से कर्जे ले रहे हैं और उसकी शर्तें जो है वो सख्त होते जा रही हैं। FATF की वॉच हमारे ऊपर शुरू है। सिर्फ 3 सूबे ही दिख रहे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए। कराची के लिए कोई बात नहीं हुई, कोई ज़मीन नहीं है। कराची की आवाम के साथ क्या नाइंसाफ़ी नहीं हो रही। ये बड़ा अलमिया है कराची वालों के लिए। कराची को साइड कर दिया जाता है 18वीं तरमीम पर। हमसे ज़्यादा कराची का हमदर्द कौन होगा। लोकल गवर्नमेंट को फंड्स किसने देने हैं? सिंध हुकूमत ने देने हैं। 11 अरब रुपए का पैकेज का ऐलान किया मगर वो 11 अरब नहीं मिले। दोनों की फेडरल हुकूमत की और सूबाई हुकूमत की लड़ाई में पिस कौन रहा है? कराची के अवाम। रोटी कपड़ा मकान जो है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा था। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 33 माह का अरसा गुजर चुका है। हुकूमत अपना तीसरा बजट 11 जून को पेश करने जा रही है। एक जानिब हुकूमत की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि GDP की जो शरह है उसमें इजाफ़ा हुआ है, महंगाई कम हो रही है और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो मुल्क की आवाम है वो महंगाई से परेशान है। इस तमाम सूरत हाल पर अपोजिशन जो है वो हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है। देखना ये होगा कि जो 11 जून को वफाकी हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया जा रहा है क्या वो अवामी दोस्त बजट होगा, क्या रिलीफ मिलेगा और जो स्पेशली जो बिजनेसमैन है उनके लिए क्या रिलीफ फराम किया जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ बिजनेसमैन और साबिक चेयरमैन आबाद हनीफ गौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम देख रहे हैं कि हुकूमत को टफ टाइम देने जा रही है अपोजिशन बजट से पहले। 11 जून को वफाकी हुकूमत अपना बजट पेश कर रही है मगर बजट से पहले हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने अपने चैनल पर मुझे मदऊ किया। और जहाँ तक बजट की और अपोजिशन की बात आपने की तो यकीनन ये तारीख़ गवाह है इस बात की कि हमेशा जब भी किसी भी हुकूमत के जब भी कोई बजट आते हैं तो अपोजिशन हमेशा से इसी तरह करती है, अपनी मनमानियाँ जब अपोजिशन ने करवानी होती है तो आखिरी दिनों में वो ये वाली हरबे अपनाती है। और जो गालिबन ये 2.5 साल आज गुज़र गए इस हुकूमत को और अपोजिशन तो पहले दिन से इस हुकूमत को तस्लीम अपोजिशन ने नहीं किया और हमेशा जो है तो सिलेक्टेड का लफ्ज़ दिया कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और सिलेक्टेड हुकूमत। तो अब ये देखें कि चाहे वो सिलेक्टेड है चाहे वो इलेक्टेड है, 2.5 साल अल्हम्दुलिल्लाह उनके गुजर गए और बाकी 2.5 साल भी इसी तरह से गुजर जाएंगे। तो आप मुतमईन हैं 2.5 साल जो गुजरे उनके? आप ये देखें कि अगर आप ये देखें कि कोई बहुत बड़ा स्कैंडल जो है तो 2.5 साल में नज़र नहीं आया कि जो कि पहले बहुत बड़े स्कैंडल्स नज़र आते थे। और अगर कोई स्कैंडल आया तो उसकी जो है तो चाहे वो जितना करीब से तरीन बल्कि मैं कह रहा हूँ करीब तरीन, आप तरीन को देख लें, आप जहांगीर तरीन साहब को अगर देख लें तो उनसे ज़्यादा नज़दीक तो कोई भी नहीं था इमरान खान साहब के। लेकिन अगर जहांगीर तरीन साहब का भी उन्होंने एहतसाब किया और क्रॉस द बोर्ड एहतसाब हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब की बात करें मगर हम तो ये देख रहे हैं ना कि एक PTI में खुद एक ग्रुप है जो उनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि इमरान खान जो है ना करीब हो जहांगीर तरीन साहब से। आप देखें कि हर जगह पर छोटे से छोटा इदारा होता है, ग्रुपिंग हर जगह होती है। हमारे अपने छोटे छोटे इदारे हैं लेकिन हम पूरा दिन हम यही बात कर रहे होते हैं, यही कोशिशें कर रहे होती हैं कि हम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को कैसे ख़त्म करेंगे। चाहे वो आपका छोटा सा चैनल हो, चाहे वो मेरा छोटा सा कारोबार हो, तो ये तो इतना बड़ा मुल्क है। तो जब आप किसी मुल्क को चलाते हैं तो उन तमाम ग्रुप्स को लेकर चल रहे होते हैं। तो यकीनन कोई लोग इमरान खान से खुश होंगे और कोई लोग इमरान खान से खुश नहीं होंगे। चाहे वो इमरान खान हो या मैं समझता हूँ कि कोई भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या XYZ कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, तो 100% लोगों को तो शायद खुश नहीं कर सकते। ये तो फिर भी इंसान है। मैं समझता हूँ कि आज अगर अल्लाह ताला की तरफ से देखा जाए कि हम सब मुसलमान हैं
اور ہم سب کلمہ گو ہیں، لیکن بہت سارے لوگ شاید اس طرح بھی ہوں ناشکرے لوگ کہ شاید وہ خدا نہ خواستہ کہ اللہ سے بھی راضی نہیں ہوں گے وہ لوگ جو ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 سال ہم 33 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے حکومت کو، مہنگائی بڑھ رہی ہے. ہم اگر روزمرہ کی چیزوں کی بات کریں اس میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے. تعمیراتی صنعت کی بھی ہم بات کریں گے، جس طرح سے گزشتہ دنوں آپ نے بھی مذمت کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ جو سلیے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ کم ہونی چاہیے. حکومت ایمنسٹی اسکیم میں فائدہ دے، مہلت دے آپ لوگوں کو، بزنس مین کو، انڈسٹریلسٹ کو. اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ مطمئن ہیں 33 ماہ کی کارکردگی سے؟ جس طرح سے مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے، بزنس ایز اے بزنس مین آپ سمجھتے ہیں کہ آگے جا کے یہ جو ملک پی ٹی آئی دعوے کر رہی ہے کہ ترقی کی طرف ہم گامزن ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب جو ہے وہ ملک کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہیں؟ جی، میں تو اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ 2.5 سال پہلے اگر آپ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ دیکھیں تو وہ ڈیفیسٹ جو ہے تو بہت زیادہ تھا. امپورٹ جو ہے تو آپ کی کو 55 بلینز کی تھی اور جو ایکسپورٹ تھی وہ آپ کی تقریباً کوئی 13-14 بلین کی رہ گئی تھی ایکسپورٹ جو ہے. آج گریجولی جو ہے تو امپورٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے اور ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً ایکولنٹ ہے. ہم جو ہے تو ایکسپورٹ جو ہے تو 25 بلین پر غالباً پہنچ چکے ہیں. اور اگر امپورٹ آپ یہ دیکھیں کہ جو گورنمنٹ نے جو پالیسیز لی ہیں اس سے امپورٹ کٹ ڈاؤن ہوئی ہے اور جو ہمارے ریزرو ہیں گریجولی ہمارے ریزرو بڑھنا شروع ہوئے ہیں. تو اس حساب سے تو یہ پالیسی بہتر ہے. مہنگائی کی جو بات آپ کرتی ہیں تو مہنگائی کوئی شک نہیں اس میں کہ مہنگائی جو ہے تو بڑھی ہے، جس کو کہ پرائم منسٹر وزیر صاحب خود اس پر وہ بڑے پریشان ہیں کہ مہنگائی کو ہم کیسے کنٹرول کریں. وہ اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، وہ انڈیویجولز کو نہیں مضبوط کرنا چاہتے. کیونکہ بدقسمتی سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی ایک ادارہ رہا ہے تو وہ ادارہ صرف اور صرف ہمارا عسکری ادارہ رہا ہے کہ جو مضبوط ہے. ایک پراپر ادارہ جس کو ہم کہیں گے وہ پاکستان آرمی کا ہے. اور اگر اور آپ کسی بھی گورنمنٹ ادارے کو دیکھیں تو وہ پچھلے کئی دہائیوں سے جو تو بدحالی کی طرف ہیں. اور جب تک ان کی وہ بدحالی ختم نہیں کریں گے، ان کو اپنے پیروں پر نہیں کھڑا کیا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ ترقی ہو سکے. تو وہ گریجولی جو پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے وہ ان اداروں کو دن بدن مضبوط کرتے جا رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ملک کے جو قرضے، نو ڈاؤٹ کہ پرائم منسٹر نے کوشش کی کہ وہ آئی ایم ایف کی طرف نہ جائیں، وہ ورلڈ بینک کی طرف نہ جائیں اور کسی طرح سے ملک کی قرضے واپس کیے جائیں. لیکن آخر کار جو ہے تو جانا پڑا اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے. لوگوں نے یہی سمجھایا کہ دیکھیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو بہت ساری آپ کی ایسی مجبوریاں مگر ہوتی سر ہیں. ہم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ آئی ایم ایف جو ہے نا اپنی شرطیں بڑھا رہے ہیں. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتوں میں آئی ایم ایف کے نام پر جو ہے وہ اماؤنٹ لی جا رہی ہے عام آدمی سے، عام عوام سے. اس کا اثر تو سارا عام عوام پہ پڑ رہا ہے نا. غریب تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے. لیکن یا تو آپ خود کفیل ہو جائیں تو پھر آپ ان کی ڈکٹیشن نہیں سنیں گے. تو آج ہمارا ملک جو ہے تو اس خود کفالت والی پوزیشن میں تو نہیں ہے. اب یہ مثال تو بڑی مشہور ہے کہ بیگر کین ناٹ بی چوزر. تو ہم اس پوزیشن میں کہ ہم تو بیگر ہیں کہ ہم کبھی ایک ملک سے ادھار مانگتے ہیں، کبھی ہم دوسرے ملک سے تیل ادھار مانگ رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم لوگ اس طریقے کی سچویشن سے جب تک ہمارا ملک نہیں نکلا تو اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی چیز کو ڈکٹیٹ کر سکیں. تو آج کی پوزیشن تو ہماری یہی ہے کہ ہم جو ہے تو آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے مجبور ہوئے. وہ مجبور کیوں ہوئے؟ مگر خان صاحب تو کہتے تھے نا کہ ہم تو آئی ایم ایف سے کبھی قرضہ نہیں لیں گے، کشکول تو میں تو اٹھاؤں گا نہیں. خان صاحب نے ہمیشہ جو ہے، وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ جو ہے پیپلز پارٹی پر تنقید کی، نون لیگ پر تنقید کی، نواز شریف پر تنقید کی کہ وہ کشکول لے کر گئے آئی ایم ایف کے پاس. مگر ایک وقت ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب خود جو ہے آئی ایم ایف سے قرضے لے رہے ہیں اور اس کی شرطیں جو ہیں وہ سخت تر ہوتے جا رہی ہیں. میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں کہ خان صاحب کا حکومت میں آنے سے پہلے ان کی سوچ یہی تھی کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے اور وہ کشکول توڑ دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب تک اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر رہے تو کافی حد تک جو ہے تو انہوں نے ریجسٹمنٹ کی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں. لیکن ہمارا جو ملک ہے اس قابل نہیں تھا، کیونکہ ہم پر جتنے قرضے چڑھ چکے تھے اس کا جو پے بیک کرنا تھا، اگر ہم وہ پے بیک نہیں کرتے اور اس قسم کی پالیسیز کو اڈاپٹ نہیں کرتے تو میرے خیال سے کہ ہم انٹرنیشنلی جو ہے تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے. اور اگر ہم ڈیفالٹ کر چکے ہوتے تو ہم پورے دنیا کے ساتھ جو ہمارے کاروبار ہیں، بزنسز ہیں، ہماری ایل سی ایکسیپٹنس بند ہو جاتی. ہم جو باقی دنیا سے بہت ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں وہ شاید ہم امپورٹ نہ کر سکتے ہوتے. تو اس وجہ سے
مجبوراً خان صاحب جو گئے ہیں IMF کے پروگرام میں، وہ بہت مجبور ہو کر گئے ہیں، اور جب تک IMF کے پروگرام سے نہیں نکلتے تو جو آپ کی بات ہے یقیناً کہ ہم اس انداز میں غالباً ترقی نہیں کر سکیں گے جس انداز سے ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ نے کہا کہ وزیر خزانہ جو سابق وزیر خزانہ اسد عمر صاحب تھے، مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل چوتھا وزیر خزانہ آیا ہے ملک میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کابینہ کچھ کمزور ہے، یا ملک کے جو حالات ہیں وہ صحیح معاملات نہیں سنبھال پا رہے ہیں؟ اور دوسری بات، جو بجٹ سے ہی پہلے ہی چند دنوں پہلے ہی GDP 3.9% اضافہ ہوا ہے، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا حکومت کی جانب سے۔ آپ سمجھتے ہیں ایک بزنس مین ہے، آپ کو پتہ ہے نمبرنگ کا، آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے کیا چیز ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ دعویٰ صحیح ہے یا یہ اس طرح سے ہوا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ GDP جب سے حکومت آئی ہے گریجولی سب سے پہلے تو نیچے جانا شروع ہی ہو رہے، مائنس میں چلے گئے تھے۔ اب جو ہے تو جو پالیسیز بنائی ہیں تو آپ نمبرز دیکھیں، آپ اداروں کے نمبرز دیکھیں، تو آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمبرز دیکھیں تو بہتری آ رہی ہے۔ IMF بھی اگر آپ کو جو پروگرام میں آپ جاتے ہیں تو IMF آپ کے سارے پروگرامز کو واچ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے اشاریے ٹھیک جا رہے ہیں، تو وہ میرے خیال سے کہ وہ مطمئن ہے، اسی وجہ سے وہ اگلی ٹرانچز بھی ریلیز کرتے ہیں، ورنہ ادروائز جو ہے اگر آپ کسی ڈائریکٹ صحیح سمت پہ نہ جائیں تو IMF کا پروگرام آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے۔ تو IMF بھی اگر آپ کو کنٹینیو اپنے پروگرام کے تحت ٹرانچز ریلیز کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے 3.4 یا 3.94 اگر کہا گیا ہے تو اس کے لیے وہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ آپ کو ہوپ جو ہے تو اچھے کی رکھنی چاہیے، اور وہی ہوپ جو ہے تو آج بھی فائنانس منسٹر جو یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ میرے خیال سے تو وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس سال جو ہے تو وہ اس لیول پہ چلے جائیں، کیونکہ انہوں نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے وہ 7 پہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ 7 کو جا کے ٹچ کرنا ہے GDP کو، لیکن وہ 7 تو غالباً اگر 5 سال انشاءاللہ پورے ملیں اور اسی کنٹینیوشن کے اندر اگر یہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرور وہ 6-7 کو جا کے ٹچ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے حنیف صاحب، 11 جون کو جو ہے وہ حکومت اپنا بجٹ پیش کر رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہوگا یا نئے ٹیکسز میں اضافہ ہوگا، اور جو اسپیشلی جو بزنس مین ہیں جو تعمیراتی صنعت سے وابستہ ہیں ان کے لیے کیا کوئی خاص اس بار جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا خان صاحب کی جانب سے، ان کی حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں، ایک بات تو بڑی آسان ہے کہ کم سے کم عوام دوست ہم اس کو اس لیے کہیں گے کہ نئے ٹیکسز نہیں لگنے جا رہے۔ یہ تو وزیر خزانہ اور وزیر اعظم جو ہے تو اعلان کر چکے ہیں کہ ہم کوئی نئی ٹیکسیشن پہ نہیں جا رہے۔ جب ہم کسی نئی ٹیکسیشن پہ نہیں جائیں گے تو اس کا مقصد ہے کہ ہم کوئی نئی مہنگائی کرنے نہیں جا رہے۔ ٹیکسز کے ساتھ ہی مہنگائی ہوتی ہے زیادہ تر جو ہے تو نئے ٹیکسز تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ میں نہیں لگیں گے۔ ہماری خواہش اور کوشش ہماری یہ ضرور ہوگی کہ اگر نئے ٹیکسز نہیں لگا رہے تو بلکہ کچھ ٹیکسز کے اندر چھوٹ دی جائے، ریڈکشن کی جائے، تاکہ جو مہنگائی ہے وہ کم سے کم ہو۔ اس وقت جو بڑا جو چیلنج ہے اس حکومت کے لیے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے۔ اگر مہنگائی کے دیکھیں کہ جتنے کارٹیلز ہیں ان تمام کے تمام کارٹلز کے اوپر جو ہے تو حکومت نے ایکشن لیے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے عرصے کے اندر آٹے کا کارٹل تھا تو آٹے پر FIR بھی ہوئیں اور اس کارٹل کو توڑا گیا۔ FIR ہوئی، مگر وہی آٹے کی قیمت اب بلند سے بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی، نہیں غریب عوام تو ایک آٹے کی تھیلی بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے بچپن میں آپ نے بھی طلب اور رسد کا سبجیکٹ پڑھا ہوگا۔ طلب اور رسد جو ہے نا وہ تو اگر آپ کی طلب زیادہ ہے اور آپ کے پاس اگر کوانٹیٹی کم ہے تو یقیناً وہ چیز مہنگی آپ کو ملے گی۔ تو وہ ضرور جو ہے تو حکومت کا کام ہے کہ اگر آٹے کی ریکوائرمنٹ ہماری اتنی ہے تو ہماری جو ہے تو آٹے کی پروڈکشن اور ایکسپورٹ جو ہے تو نہیں ہونی چاہیے، پہلے ملک کی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ تو میرے خیال سے ان چیزوں کو ضرور ایڈریس کرنے والی بات ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم نے ایکسپورٹ کر دی تھی گندم اور پھر اس کے بعد ہمیں جا کر مجبوراً ہمیں امپورٹ بھی کرنی پڑی، تو اس قسم کی جو ٹیم کے نقصانات ہیں ان لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہی اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پہلی حکومت ہے کہ اس پہلی حکومت کے اندر جو ہے آپ کی جو منسٹرز ہیں وہ ری شفل ہوتے ہیں۔ وہ ایک ششمائی کے اندر پرائم منسٹر صاحب انہیں واچ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ وہاں پر کارکردگی نہیں کر پا رہے، وہ رول ادا نہیں کر پا رہے جو انہیں کرنا چاہیے تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کئی وزراء جو ہیں اس حکومت کے اندر وہ ری شفل ہوئے ہیں یا ہٹائے گئے ہیں، اور جتنا بھی قریب سے قریب کوئی وزیر ہو یا جو بھی کوئی مشہور شخصیت ہو جو کہ سمجھتا یہ ہو کہ پرائم منسٹر کے بہت نزدیک ہیں، ان کو پرائم منسٹر جو ہے تو شاید نہیں ہٹائیں گے۔ لیکن بہت ساری ایسی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ پرائم منسٹر کے جب انکوائری کروا لیتے ہیں
یا انکوائری کنڈکٹ کرواتے ہیں تو وہ جتنے بھی لوگ قریب سے قریب ہوں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے، چاہے وہ ان کو بڑی سے بڑی قربانی دینے کی بھی وقت آ جائے انہیں۔ حنیف گور صاحب، آپ نے بات کی کہ آپ ایز اے بزنس مین اور تاجر جو اتحاد ہے یا تاجر جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے عمران خان صاحب سے کہ نئے ٹیکس نہ لگائے جائیں اور جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں اس میں ہی کوئی ریلیف دیا جائے، تو کیا ڈیمانڈ کریں گے خان صاحب سے کہ جو 11 جون کو پیش کرنے جا رہی ہے وفاقی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہی ڈیمانڈ ہے کہ جو آپ کی جو ٹیکسز جو ہمارے یہاں پر اگر آپ ماضی میں جا کے دیکھیں تو کوئی بھی بجٹ آیا ہے تو ہمیشہ سے اس کے اندر ٹیکسز کا انکریمنٹ ہوا ہے۔ تو ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ پہلے آلریڈی اتنی مہنگائی ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا ہے، جو وزیر خزانہ صاحب نے شوکت عزیز صاحب کو، شوکت ترین صاحب کو میں نے خود سنا ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم کوئی نئے ٹیکسز لگانے نہیں جا رہے۔ تو سب سے بڑا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ آنے سے پہلے جو ہے تو ایک تاجر کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ نئے ٹیکسز کے لیے انشاءاللہ تعالی حکومت لگانے نہیں جا رہی ہے۔ ابھی جو تاجروں کی جو خواہش ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکسز آلریڈی پہلے جو لگائے ہوئے ہیں، تو آج پورے دنیا کے اندر جو تو کووڈ ہے، وہ پچھلے 2 سال سے ہم بھی کووڈ کے حالات بھگت رہے ہیں، تو بہت ساری بزنس کے حالات خراب ہوئے ہیں اس کووڈ کی وجہ سے، آپ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ اگر آپ کو ٹیکسز جو تو میں کہ چھوٹ دے سکتے ہیں، کوئی ریڈکشن دے سکتے ہیں، تاکہ جو بزنس مین ہے جس کا جو بزنس کو افیکٹ ہوا ہے تو تاکہ اسے کوئی ریلیف مل سکے۔ تو ہم تو آج حکومت سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ جو پریویس ٹیکسز ہیں اگر اس میں بھی کچھ ریلیکسیشن مل سکے تو وہ ضرور ملنی چاہیے، اور جو ایکسپورٹرز ہیں، جو ایکسپورٹرز کے مزید جو پیسے جو ریفنڈ کے پھنسے ہوئے ہیں، وہ ریفنڈ کے پیسے ایکسپورٹرز کو بھی ادا ہونے چاہیے جو ان کے پیسے ہیں، کیونکہ آج اگر ایکسپورٹر جو ہے تو اپنی ایکسپورٹ بڑھائے گا تو آپ کے پاس جو فورن ایکسچینج ہے، زر مبادلہ، آپ کے ذخائر اس کے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے حنیف گور صاحب، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ سری کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، ٹائلز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، سیمنٹ ہو یا تعمیراتی صنعت جو ہے اس سے وابستہ کوئی بھی چیز ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو بجٹ سے پہلے اتنی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، کیا بزنس مین کے کام پر اثر پڑے گا؟ اور جو قیمتیں بڑی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کچھ کرے گی؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں تو اسے اپنی بدقسمتی کہوں گا کہ ہم پھر یہاں پہ تاجر ہی آ جاتے ہیں کہ سیمنٹ کا جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی تاجر ہیں، جو سریے کا کام کر رہے ہیں وہ بھی تاجر ہیں، جو ٹائلز کا کام کر رہے ہیں وہ بھی تاجر ہیں۔ ہم ضرور، میں نمائندگی تاجروں کی کر رہا ہوں کیونکہ نہ صرف میں فارمر چیئرمین آباد ہوں، میں فارمر سینئر وائس پریزیڈنٹ فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس بھی ہوں، لیکن میری اپنے ان بھائیوں سے یہ گزارش ضرور ہوگی، اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے، کہ جو ہمارے ملک میں بدقسمتی سے کارٹلائزیشن بن چکی ہے کہ جہاں پر جو کم پلیئرز ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک انڈسٹری کے اندر بوم آیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ پرائم منسٹر کا جو پروگرام ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے مکان بنا کے دینا، بالکل، اس کا مطلب ہے کہ سستی رہائش بنا کر دینا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یا نیفٹا نے جو پالیسیز دی ہیں اس میں جو 4 ٹیئرز بنائی ہیں، 0 ٹیئر ہے، 1 ٹیئر 1 ہے، ٹیئر 2 ہے، ٹیئر 3 ہے، اس 20 لاکھ روپے سے لے کے اور 1 کروڑ روپے تک کا لون گورنمنٹ دے رہی ہے، پرووائڈ کیا جائے گا۔ اب اگر آپ کا سٹیل کا ریٹ آج 140 سے لے کے 145 روپے ہو گیا اور سیمنٹ کا ریٹ آپ کے سامنے دن بدن کنٹرول نہیں ہو رہا، تو ہماری تو یہ سوچ ہے کہ یہ ان تمام لوگوں نے کارٹل بنا کے رکھ لیا، کیوں کہ گورنمنٹ نے جو ہے تو امپورٹ کے اوپر اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور آپ کا جو آر ڈی لگائی ہے، ریگولیٹری ڈیوٹی لگائی ہے، اس کی وجہ سے امپورٹ نہیں کی جا سکتی، اتنی ہیوی آر ڈی وغیرہ لگی ہوئی ہے۔ تو اگر ان کا کارٹیل حکومت کمپٹیشن آف پاکستان جو ہے تو نہیں توڑوا سکتی یا انٹرفیئر نہیں کر سکتی سیمنٹ کے اندر اور سریے کے اندر، یہ دونوں مین چیزیں بلڈنگ بنانے کے لیے، تو پھر میں تو حکومت کو آج مجبور ہو کر یہ کہوں گا کہ ہم تو خود یہ آپ سے کہا کرتے تھے کہ آپ ملکی انڈسٹری کو فروغ دیں تاکہ ہمارے ملک ترقی کرے، لیکن اگر یہ کارٹلائزیشن نہیں ٹوٹ سکتا تو پھر آپ دوبارہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ کو اجازت دیں، گلوبل ورلڈ ہے یہ، آر ڈی کو ختم کیا جائے سیمنٹ کے اوپر سے بھی اور اسٹیل کے اوپر سے بھی، اور اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی جو لگائی گئی ہے وہ بھی ختم کی جائے، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ گلوبلی جہاں سے بزنس مین کو جو پروڈکشن، جو را مٹیریل کہیں سے سستا ملتا ہو،
اگر ہمارے ملک کے لوگ نہیں دے سکتے تو پھر ہم مجبور ہو کے وہاں سے لے کر آ جائیں. اگر جیسے ہی آر ڈی اور اے آر ڈی جب ختم ہو جائے گی, آپ یقین کریں کہ یہ دونوں ریٹس نیچے آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ صرف اور صرف اس وقت جو ہے جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کافی کم ہے. ہمارے جو ان دونوں سیکٹرز کے اندر جو منافع ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ان منافعوں کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے شوگر کارٹیل کے لیے پرائم منسٹر نے ایک ایکشن لیا, آٹے کے کارٹیل کے لیے مگر یہ کارٹل توڑے گا کون؟ ٹیمیں موجود ہیں, کیا ٹیمیں کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا خان صاحب اس کو اسپیشلی نہیں دیکھ پا رہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ کارٹیل توڑنا تو حکومت کا کام ہے. جب اتنی بڑے بڑے مافیاز کے خلاف, شوگر مافیا تو آپ کے علم کے اندر ہے, کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں. شوگر ملیں تو چند شوگر ملیں ہیں پاکستان کے اندر. جب ان شوگر مافیاز کے خلاف اگر پرائم منسٹر اتنا سخت ایکشن لے سکتے ہیں اور اپنے اتنے قریبی لوگوں کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں, تو پھر ایسی کیا بات ہے کہ جو سیمنٹ مافیا کے خلاف اور سٹیل مافیا کے خلاف جو ہے تو نہیں لے سکتے, کہ جو ان کا خواب ہے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا, کہ جو انہیں ڈسٹرب کرنے جا رہا ہے. تو میں تو آج آپ کے پروگرام کے توسط سے پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ان کا کمپٹیشن کمیشن ہے اسے وہ ہدایت دیں یا اس کے لیے کوئی الگ سے انکوائری کنڈکٹ کرائیں تاکہ یہ کارٹیل ٹوٹ سکے اور یہ جو اسٹیل اور سیمنٹ کی جو پرائز ہے وہ نیچے آ سکے, اور آپ نے جو 50 لاکھ گھروں کا جو ایک عام آدمی کو جو وعدہ کیا ہے وہ اسی صورت پورا ہو سکتا ہے. سستے مکان تبھی بن سکتے ہیں کہ جب یہ دو بڑی چیزیں جو ہے تو سستی ہو جائیں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ کیونکہ ہم دیکھتے آئے کہ خان صاحب, وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت میں آنے سے پہلے, الیکشن سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سستے گھر دیں گے اور پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کا گھر ہونا چاہیے, ہر غریب کا اپنا گھر ہونا چاہیے, اور خواب بھی ہوتا ہے ایک انسان کا کہ وہ اپنا آشیانہ سجائے. مگر میرا سوال, میں نے باہر اپنے پروگرام میں بھی یہ سوال کیے بلڈر سے یا معزز مہمانوں سے, کہ صرف 3 صوبے ہی دکھ رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤس. کراچی یا سندھ کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی زمین نہیں ہے. کراچی کی عوام کے ساتھ کیا ناانصافی نہیں ہو رہی, سندھ کی عوام کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی, کیونکہ یہاں پر اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے اور یہاں پر کراچی والے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جی, آپ کو بڑا ویلڈ کوسچن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کراچی والوں کی, یہ آپ کی صرف آواز نہیں ہے, تمام کراچی والوں کی آج آپ نے آواز اٹھائی ہے, اور یہ بڑا المیہ ہے کراچی والوں کے لیے اور سندھ والوں کے لیے. بالکل یہاں سے پی ٹی آئی کو ووٹ بھی ملا کراچی سے, اور لیکن پی ٹی آئی غالباً کراچی میں اس قسم کی ڈیلیوری نہیں کر سکی جیسے پی ٹی آئی کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. اس کی بیسک ریزنز یہ ہیں کہ یہاں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے, یہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سیکنڈ لارجسٹ پارٹی بن چکی ہے, پیپلز پارٹی کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ دیکھیں فیڈرل میں بن چکی ہے نا, فیڈرل سندھ کی میں حکومت آپ میں. ان کو لارجسٹ تو ہے, لیکن میں سندھ کی حکومت کی جو چیف ایگزیکٹو ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس اختیارات ہیں. اگر یہاں پر آپ نے 18ویں ترمیم پاس نہ کی ہوئی ہوتی تو شاید سر 18ویں ترمیم تو ٹھیک ہے, اس کا بل تو پاس ہوا, 18ویں ترمیم ہے, مگر سوال یہ بنتا ہے نا کہ ہم پورے ملک کی بات کر لیتے ہیں, جب کراچی کی بات آتی ہے تو کراچی کو سائڈ کر دیا جاتا ہے, 18ویں ترمیم پر سائڈ کر دیا جاتا ہے, پیپلز پارٹی سے پھر اختلافات ہو جاتے ہیں, دوسری پارٹی سے اختلافات ہوتے ہیں, مگر کام تو ہو نہیں رہا نا. کراچی تو آپ کو پتہ ہے معیشت کا ہب ہے, 70% سے زائد ٹیکس ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. دیکھیں, میں اور آپ کا تو دونوں کا تعلق کراچی سے, آپ بھی یہاں پیدا ہوئی ہیں, میں بھی یہاں پیدا ہوا ہوں, تو میں سب سے زیادہ کراچی کا ہمدرد کون ہوگا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم یہ ساری جو باتیں آپ کر رہی ہیں یہ ہم ہر فورم پہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہمیں, لیکن آج ہمارے روڈزوں کا حال دیکھیں, ہمارے گٹروں کا حال دیکھیں, انفراسٹرکچر ہمارا خراب ہوا ہے. انفراسٹرکچر کس نے کرنا ہے؟ انفراسٹرکچر لوکل گورنمنٹ نے کرنا ہے. لوکل گورنمنٹ آپ کے سامنے کے آلموسٹ ختم ہو گئے ہیں, اس کے الیکشنز نہیں ہو رہے. لوکل گورنمنٹ کو فنڈز کس نے دینے ہیں؟ سندھ حکومت نے دینے ہیں. مگر خان صاحب نے تو جب بارشیں ہوئی تھی کراچی میں پچھلے سال تو انہوں نے 11 ارب روپے کا پیکج کا اعلان کیا, مگر وہ 11 ارب نہیں ملے. پیپلز پارٹی سے بات کی جائے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں فنڈ نہیں دیتی, تو ہم آگے کیا ڈیلیور کریں؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ اس دونوں کی فیڈرل حکومت کی اور صوبائی حکومت کی لڑائی میں پس کون رہا ہے, وہ عام عوام کی, اس لیے کراچی کے عوام. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ شاید لو کاسٹ ہاؤسنگ پر کام نہیں ہو رہا, میں نے خود اپنے 6000 گھروں کا تو پرپوزل بھیجا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں, اور میں تو پورے سندھ کی بات کروں گا, کراچی کی بھی بالکل ہے. ہم کراچی میں بھی کام کر رہے ہیں لو کاسٹ, اور ہم حیدرآباد میں بھی کام کر رہے ہیں. تو میں نے خود ایک حیدرآباد کا پرپوزل بھیجا ہوا ہے کہ کم سے کم کراچی حیدرآباد
پروف میرے پرائم منسٹر ہاؤس تو چلا گیا ہے یہاں سے. امید ہے کہ کراچی کی فائل دیکھ کے وہ اپروو ہو جائے؟ جی امید ہے جی، کیونکہ وہ خود چاہتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس والے خود چاہتے ہیں کہ سندھ میں کام کریں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ باقاعدہ انہوں نے یہ میسج کنوے کیا ہے کہ آپ صرف کراچی نہ دیکھیں، آپ کراچی بھی دیکھیں، حیدرآباد بھی دیکھیں، نواب شاہ بھی دیکھیں، سکھر بھی دیکھیں. آپ یقین کریں کہ انہوں نے ہمیں پورے سندھ کے لیے کہا ہے کہ آپ اپنے وہاں سے لینڈ پرووائڈر بن جائیں، لینڈ دیں اور ہم یہاں پر سستے مکانات لوگوں کو ہم بنا کر دے دیں. کیونکہ سندھ کے اندر بھی جتنے لوگ ہیں ان کے پاس بھی آج تک اپنے مکانات سب لوگوں کے پاس نہیں ہیں. تو ہم جو پلان کر رہے ہیں، ہم 20 سے 25 لاکھ روپے کا مکان بنا کے ان کو دے رہے ہیں عام آدمی کو. کیونکہ 3 لاکھ روپے کی سبسڈی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جب آپ دیں گے تو 3 لاکھ گورنمنٹ دیں گے اور باقی لوگ رہتے ہوئے 20 سال میں دے سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 20 سال میں دیے تو یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے کرایہ پے کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کے مالک ہوں گے مکان کے. امید ہے جس طرح سے ہم نے پرپوزل بھیجا ہے اسی طرح سے باقی میرے جو کولیگز ہیں، آباد کے جو ممبران ہیں، باقی بھی بہت سارے لوگوں نے پرپوزلز بنا کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان پرپوزلز پہ کام ہو رہا ہے. اور آپ کو بہت جلد نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر اور باقی جگہوں پر بھی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت پروجیکٹس لانچ ہوں گے اور انشاءاللہ یہ کام نظر آنا شروع ہو جائیں گے. ان کو دیکھا دیکھی جو ہے اب جو ہے سندھ حکومت بھی ہلچل سندھ حکومت میں بھی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ روٹی کپڑا مکان جو ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا، ان کے منشور کا یہ پارٹ تھا. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ کچھ دن کے بعد کوئی ایسی اسکیم ضرور آئے گی، پیپلز پارٹی بھی لے کر آئے گی کہ عام آدمی کو جو تو اس میں ریلیف مل سکے اور عام آدمی کو اس کا مکان مل سکے. ٹھیک ہے، ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ جو نیا پاکستان ہاؤسنگ بڑا اسکیم ہے وہ کراچی کے عوام اور اسپیشلی سندھ کے عوام بھی اس سے استفادہ اٹھائیں. آخر میں سر مجھے بتا دیجیے کہ آپ کی جانب سے ایمنسٹی اسکیم میں توسیع کا مطالبہ کیا گیا ہے، کیا وجہ رہی؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ میری چند روز پہلے کی آپ بات کر رہی ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر سے یہ اپیل میں نے کی ہے کہ یقیناً ان کے لیے مشکل کام ہے. کیونکہ جیسے ہماری سٹارٹ میں پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ ہم IMF کے پروگرام میں گئے ہوئے، FATF کی واچ ہمارے اوپر شروع ہے. ہم 27 جو انہوں نے پوائنٹس دیے تھے الحمدللہ اس میں سے ہم کوئی تقریباً 23-24 جو ہے تو ہم اس میں سے کلیئر ہو چکے ہیں. 2-3 ہمارے پوائنٹس رہ گئے ہیں کہ جو ہم لوگ اپنا گرے لسٹ میں سے نکل آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بلیک لسٹ میں نہیں جائیں گے. تو یہ حکومت کی مجبوریاں بھی ہمیں ضرور پتہ ہے، علم ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو پیکج دیا گیا تھا تعمیراتی پیکج، وہ تعمیراتی پیکج اس طریقے سے لوگ اس سے استفادہ نہیں حاصل کر سکے جس طریقے سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے تھا. تو کووڈ کی وجہ پچھلے 2 سال سے چل رہی ہے ہماری، اور آپ یہ دیکھیں کہ وقتاً فوقتاً جو ہے تو حکومتوں نے یہاں پر لاک ڈاؤنز لگائے ہیں. اور اگر آج بھی آپ جا کے دیکھیں تو کراچی جو ہے تو آپ کو 6 بجے کا بند کرنے کا بند ہو جاتا ہے. تو کراچی تو آپ کے علم کے اندر ہے کہ کراچی کے لوگ تو اپنی روٹین ایک دم راتوں رات بدل نہیں سکتے. کراچی تو ہے ہی روشنیوں کا شہر، کراچی تو جاگتا ہی رات کو ہے، کراچی تو کام ہی رات کو کرتا ہے. تو لوگ تو آتے ہی سیکنڈ ہاف کے بعد ہیں. اگر آپ انہیں 4-5 بجے بند کرنے کی جب بات کریں گے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، لیکن ان کام نہیں ہوگا. ان تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے حکومت وقت سے اور پاکستان کے پرائم منسٹر سے یہ اپیل کی ہے کہ کم سے کم 1 سال کی توسیع کی جائے اس تعمیراتی پیکج میں، اس ایمنسٹی کے اندر جو 30 جون کو ختم ہونے جا رہی ہے. آج جون سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب تو چند دن کی بات ہے. اگر یہ حکومت نے اس قسم کا اقدام نہیں لیا تو جو پہلے ملک کے اندر بے روزگاری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے روزگاری اور بڑھے گی، اور اس بے روزگاری کی وجہ سے جو ملک میں جو آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن مزید خراب ہوگی. تو اس وجہ سے حکومت پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ باقی کسی ایسے سیکٹرز کے اندر کام نہیں ہے کہ جو لوگوں کو روزگار دے سکیں. اگر تعمیراتی پیکج چلے گا، کنسٹرکشن کا کام چلے گا تو یہ وہ انڈسٹری ہے آفٹر ایگریکلچر جو ہے سب سے زیادہ جاب پرووائڈ کرتی ہے جو نان اسکلڈ ورکرز کو. تو اس وجہ سے میری حکومت وقت سے اپیل ہوگی کہ وہ اس پر ضرور کنسیڈر کریں اور کم از کم 1 سال کی توسیع دی جائے تاکہ یہ ایمنسٹی یا تعمیراتی پیکج اس پہ مزید کام ہو سکے. جو انڈسٹریاں چل رہی ہیں اس سے وابستہ یقیناً اس میں افراد جو ہے اس میں کام کرتے رہیں گے. اور جتنے ہم کیونکہ سب سے زیادہ ہم نان اسکلڈ لوگوں کو ہمارے پر لیبر کام کر رہی ہوتی ہے. ہم سب لوگ تعمیراتی کام کر رہے ہیں، 10 پروجیکٹس ماشاءاللہ ہمارے بھی کر رہے ہیں، اور باقی جو جتنے میرے کولیگز ہیں ان کے بھی کام چل رہے ہوتے ہیں.
تو اگر یہ ریلیف دیا تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں اپنے آپ کو رجسٹرڈ اور کرائیں ہماری گے، معیشت کو بھی فائدہ ہوگا. اور یقیناً ہماری معیشت جی ڈی پی آپ کی کیسے بڑھے گی؟ جی ڈی پی آپ کی بڑھے گی ایسی جب آپ کام کریں گے، آپ کی معیشت ترقی کرے گی. تو اس وجہ سے میں نے حکومت کو کہا ہے کہ ایف ٹی آر جو فکس ٹیکس ریجیم ہے اس میں بھی توسیع کی جائے، جیسے امنسٹی میں بھی توسیع کی جائے. تو میں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ سے پرائم منسٹر نے ہماری درخواست کو سنا ہے اور اس پر امپلیمنٹ بھی کروایا ہے. اس مرتبہ بھی جو ہماری گزارشات ہے انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب سنیں گے اور اس پر امپلیمنٹ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم بھی چاہیں گے کہ ملک کی معیشت جو ہے وہ بڑھے. اور بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جس طرح سے آپ نے حنیف گوہر صاحب کی گفتگو سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو حکومت جو 11 جون کو بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے اس میں جو ہے وہ ریلیف دیا جائے گا عوام کو بھی، اور جو بزنس مین ہیں ان کو بھی ریلیف دیا جائے گا. اسی کے ساتھ اگر آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. مجھے فاطمہ اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.